अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। मौलाना फजल रहमान का बड़ा अहम स्टेटमेंट सामने आया। उनका कहना यह है कि इलेक्शन बजट और हर किस्म का हुकूमत इकदाम जो कर रही है वो ढोंग है। उनका कहना था कि तमाम चोर जो है वो काबीना में इस वक्त बैठे हुए हैं। उनका कहना था कि हुकूमत का जो नारा एहतसाब का है वो भी एक ढोंग है। वो इसलिए कि जब खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के अपने वुजरा पर हाथ डलना शुरू हुआ तो उन्होंने एहतसाब कमीशन को बंद कर दिया। इस पर भी बात करेंगे। -1 की गूंज इस्लामाबाद ना सिर्फ बल्कि पूरे मुल्क में गूंज रही है। अब इमरान खान साहब ने भी कहना शुरू कर दिया कि अगर मुझे -1 किया गया तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकेगा कि अपोजिशन रहनुमाओं की किसी किस्म की छूट हो सके। नैब उनको नहीं छोड़ेगा, इदारे उनको नहीं छोड़ेंगे, वो किसी ना किसी तरह से कानून के शिकंजे में रहेंगे। अहम बात यह है कि इमरान खान साहब को यह बात करने की जरूरत क्या पेश आई। अब ये ऐसा लग रहा है कि शायद इमरान खान साहब ने भी तस्लीम कर लिया है कि उनको -1 किया जा सकता है और वो सोच रहे हैं कि उनकी पार्टी से भी कोई मतबादिल हो सकता है। इस पर भी बात करेंगे। और अपोजिशन जो हमें काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आती है, मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात की जाए तो 3-4 बयानियां नजर आते हैं पीटीआई हुकूमत के हवाले से भी और वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे के हवाले से भी। कभी वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफा देना चाहिए, कभी वो कहते हैं फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए, कभी वो कहते हैं कि कौमी डायलॉग की बात होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी, वो भी खासी कंफ्यूज नजर आती है, इस्तीफे का मुतालबा भी करती है और साथ ये भी कहती है कि वज़ीर-ए-आज़म अगर माफी मांग ले तो ये हुकूमत और जो उनके 5 साल हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, उनका अरसा हुकूमत दराज हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन क्यों है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जब बजट की बारी आती है पास करवाने की तो 162 तकरीबन अक्सरियती मेंबर्स होते हैं अपोजिशन के पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो टर्न आउट होते हैं वहां पर सेशन में वो 119 होते हैं, जबकि उसी दिन 130 के करीब लोग वहां पर अपोजिशन के मौजूद होते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो फॉल्ट लाइंस हैं वो अपोजिशन में भी पाई जाती हैं। दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातें आज भी नाराज खड़ी नजर आती हैं। परवेज इलाही साहब का आए रोज किसी न किसी किस्म का बयान सामने आता है, तो लगता यह है कि वो भी मुसलसल ब्लैकमेल कर रहे हैं हुकूमत को। उनको सर्टनली एक बड़ी पोजीशन पंजाब में चाहिए, जिसकी वजह से मुसलसल वो डिफरेंट तरह का बयानियां देते नजर आते हैं और हुकूमत पर प्रेशर एग्जैजरेट करते नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने बात की कि इस्लामाबाद में मंदिर नहीं बनना चाहिए। ऐसा लगता है कि मजहबी जो वोट बैंक है उसको पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और पीटीआई की हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं। इस पर भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि कोरोना केसेस के जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत उस पर किसी किस्म का खातिर खा इकदाम करती नजर नहीं आती। मेरे साथ बड़ा वेल एस्टीम्ड पैनल होगा। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन्हीं तमाम इश्यूज पर बातचीत करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। लगता यूं है कि इमरान खान साहब ने अब ये सोच लिया है कि उनको भी रिमूव किया जा सकता है। इसी पर बात करेंगे, कंफ्यूज्ड ऑपोजिशन के नैरेटिव पर भी बात करेंगे। मेरे साथ आगा रफीउल्लाह साहब हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, डॉक्टर रमेश कुमार साहब सीनियर रहनुमा पीटीआई हैं और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपके इत्तेहादी अभी तक नाराज नजर आते हैं। लगता यह है कि अब जो -1 की बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई मसला जरूर है और इमरान खान साहब ने कबूल कर लिया कि अब वो जाने वाले हैं। नहीं तो आपने आगा रफीला भाई के लिए एग्रेसिव जो है ना वो सही लफ्ज इस्तेमाल किया। मेरे भाई हैं और वो एग्रेसिव बहुत है। और जब आदमी बहुत तेज भागता है ना, बहुत ज्यादा तेजी से बोलता है तो वो थक जाता है, मगर जब आराम से बोलता है तो उसकी स्टेमिना बढ़ती है। तो मैं समझता हूँ आगा भाई को जो ना एग्रेसिव नहीं, स्लो द स्टडी विंस द रेस, ऐसे जाना चाहिए। अब आ जाए आपकी बात के ऊपर। देखिए, पहली चीज तो ये कि ये माइनस की ये थ्योरियां आज से नहीं, माजी से भी ये बातें होती है, मगर माइनस कभी नहीं होता है। ये कहना और ये सोच रखना ये इम्पॉसिबल बातें हैं जो लोग सोचते हैं। खान साहब ने अगर अपनी स्पीच में ये बात की कि जो लोग सोचते हैं कि हम माइनस जो है वो कराएंगे, मगर आपके लिए जो है वो कोई सेफ एग्जिट नहीं है, आपके पीछे करप्शन के केसेस तैयार हैं, आप उसमें जकड़ रहे हैं। और वो करप्शन के केसेस जो पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में नून लीग के खिलाफ बनाए और नून लीग ने जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाए, यही थ्योरी जो है वो चली है। अभी तो पीटीआई के अंदर तो केस कोई बने नहीं है, चाहे नैब हो या सब इदारा हो, वो भी माजी का,
بنا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر ایشوز بالکل ہے, آج کے ایشوز نہیں ہے. اگر پی آئی اے کا ایشو آ رہا ہے, پیٹرول کا ایشو آ رہا ہے, پاکستان اسٹیل مل کا ایشو آ رہا ہے, پاکستان کے اوپر قرضوں کا ایشو آ رہا ہے, الیکٹرسٹی, تو یہ ایشو مسلسل چلتے آ رہے ہیں اور اس کا ایک تسلسل ہے. اس تسلسل کے اندر اب ہمیں کوئی بریک تھرو کرنا ہے کہ یہ تسلسل کو کیسے جو ہے وہ ختم کیا جائے. اس چینج کے لیے جہاں پہ نیا پاکستان کے لیے عمران خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر آپ کے سامنے آئے ہیں, جب چینج آتی ہے تو لازمی ہے اس کے اندر بہت زیادہ رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں, بہت زیادہ مافیا بھی ہوتی ہے, بہت زیادہ پلاننگیں بھی ہوتی ہے. جو ماضی سے اتنے عرصے سے آرام سے بیٹھ رہے تھے, لائن لاسز کے بھی پیسے لے رہے تھے, مفت میں تنخواہیں بھی لے رہے تھے, ادارے 2008-2015 سے بند پڑے تھے, اب ان چیزوں کے اوپر کوئی کمپرومائز کم سے کم عمران خان جو ہے وہ نہیں کرے گا. جب ایسا پرائم منسٹر ہو جس کی ایک ہی ٹارگٹ ہو کہ بھئی مجھے کچھ اپنے لیے نہیں چاہیے, میں اپنے گھر کا خرچہ بھی خود اٹھاتا ہوں اور میرا صرف ایک ہی فوکس ہے کہ پاکستان کے قرضے سے نجات دلانا ہے, پاکستان کو رائٹ ڈائریکشن کے اوپر لے کے جانا ہے, میں کسی قسم کے پریشر میں نہیں آؤں گا. اور آپ نے ماضی کی مثال دیکھی کے پی کے اندر 20 ایم پی اے تھے, تھن گورنمنٹ تھی, کسی پریشر میں نہیں آیا. اور یہ ماضی میں یہ ٹیکٹکس چلی ہیں. لیکن ابھی تو ڈاکٹر رمیش کمار آپ کو بہت سارے نئے بحرانوں کا سامنے آئے روز ایک نیا کرائسس جنم لے رہا ہے. خیر اس میں آپ کی بیڈ گورننس کا بہت اہم رول ہے. آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب. آغا رفیع اللہ صاحب, آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟ عمران خان صاحب سے کس چیز کی معافی منگوانا چاہتے ہیں؟ اور آپ کہتے ہیں کہ معافی مانگ لیں تو استعفیٰ بے شک نہ دیں. یہ اتنا کنفیوزڈ بیانیہ کیوں ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میتھا صاحب. ایک تو مہربانی ہے رمیش بھائی کی کہ انہوں نے ایک اچھی مجھے صلاح دی, لیکن یہ صلاح ہمارے سر آنکھوں پہ جب ان کی طرف سے اس قسم کے بدتمیزی کے الفاظ ہوں گے, جب نوید قمر جیسے پولائٹ پولیٹیشین بھی آ جائیں گے اس دیش میں, تو ہمارے جیسے لوگ پھر یقیناً جذبات میں آئے جاتے ہیں. لیکن رمیش بھائی جیسے پارلیمنٹرین اور بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ کیوں کوئی اس قسم کی تلخ باتیں نہیں کرتے ہیں؟ پرابلم یہ ہے کہ اس ایک سوچ میں ہے جو رمیش بھائی جیسے لوگوں میں نہیں ہے. وہ پازیٹو ہے, وہ جو نیگیٹو لوگ ہیں ان کے آگے ہم اگریسو تھے, اگریسو رہیں گے اور آگے بھی ہمارا یہی ارادہ ہے. باقی رہا خان صاحب کا, تو ہم کنفیوز نہیں, کنفیوز خان صاحب ہے. لیکن کس نے -1 کی بات پاکستان میں اس عمران خان کے پرائم منسٹر بننے کے بعد سب سے پہلے کس نے کی؟ میتھا صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں. خود پرائم منسٹر نے کی ہے نا, ہم نے تو نہیں کی ہے. آپ بات یہ ہے کہ پیاز کھاؤ نا تو آپ کے منہ سے اسمیل نہیں آتی ہے. جب نہیں آغا صاحب, یہ ویسے اپوزیشن کی جانب سے مسلسل کہا جا رہا تھا اور خاص طور پر جو مسلم لیگ نون ہے ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ -1 کیا جائے اور پی ٹی آئی کا کوئی بھی دوسرا کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے پرائم منسٹرشپ کے لیے. دیکھیں ہمیں کسی کی پارٹی میں کوئی فیصلے کرنے کا ہم نہ سوچتے ہیں. ہم کسی بھی غیر آئینی غیر جمہوری اقدام کو سپورٹ نہیں کرتے, نہ آج نہ بعد میں نہ اس کے آگے فیوچر میں. ہمارا پلان ہے استعفیٰ اگر ہم مانگتے ہیں تو ہمارا حق ہے. اگر ہم ان کی غلط پالیسیز کے اوپر دیکھیں, معافی کون مانگتا ہے؟ جو غلطی کرتے ہیں نا, اگر وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں یہ غلطیاں تو ظاہر سی بات ہے جب یعنی آپ سے میں ایکسکیوز کروں گا تو کم سے کم وہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گا. وہ غلطی یہ ہے کہ چینی مافیا کا آپ لے کے بھی سامنے آتے ہیں اور جو لوگ ہیں وہ ملک سے باہر بھی چلے جاتے ہیں, اور اس کے باوجود ان سب باتوں کے باوجود غریب آدمی آج بھی مہنگی چینی خرید رہا ہے. اور ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ سستی چینی یوٹیلیٹی اسٹور کو مل رہی تھی, نہیں لی, مہنگی چینی لے لی انہوں نے. یہ ساری چیزیں وہ پیٹرول آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے سستا کیا تو کہیں مل نہیں رہا تھا, جب مہنگا کیا الحمدللہ ہر جگہ مل رہا ہے. یہ معافی اس چیزوں کا مہنگا اسی لیے آغا صاحب کیا ہے کہ ملنا شروع ہو جائے. آپ کی اجازت سے ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر مصدق صاحب, جو پی ایم ایل این ہے 3-4 ڈفرنٹ سٹینسز نظر آتے ہیں. عدم اعتماد کی بھی بات کی جاتی ہے, اس کے علاوہ استعفے کی بھی بات کی جاتی ہے, فریش الیکشنز کی بھی آپ کی پارٹی کی جانب سے بات کی جاتی ہے, پھر یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ -PTI ہونا چاہیے.
یہ آپ کا اصل نیریٹو ہے کیا؟ اتنا سکیٹرڈ بیانیہ کیوں ہے آپ کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے یہ پوری طرح سے فیل ہو چکی ہے، اور جس انداز سے یہ حکومت چل رہی ہے، اگر یہ اسی طرح چلتی رہی اور 2 کوارٹرز یا 3 کوارٹرز کے ریزلٹس آپ کے سامنے آئے، ٹیکسز آپ کے سامنے آئے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حکومت کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں رہیں گے۔ اب جس طرح کے ہمارے حالات چل رہے ہیں سرحدوں کے اوپر بھی اور اندرونی طور پہ بھی، آپ مجھے بتائیے اگر جس طرح یہ حکومت معاشی طور پہ آگے چل رہی ہے اسی طرح چلتی رہی تو کیا ہوگا؟ تو ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ حکومت یہ جو اس وقت ڈسپنسیشن ہے اس کے بس میں نہیں ہے، یہ اس کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے کہ یہ حکومت کو لے کر آگے چل سکے اور ہماری جو ترقی ہے ملک کو اس ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکے۔ یہ ہے ہمارا لارجر نقطہ۔ اب اس کو نیچے لے کر آتے ہیں، اس کو اگر ہم نے موجودہ حالات، پہلے میں ذرا موجودہ حالات آپ کو بتا دوں کیا ہیں۔ لوگوں کو نوکریاں چاہیے، نوکریاں کہاں سے آتی ہیں میتلا صاحب؟ اگر معاشی ترقی کی شرح بڑھ رہی ہو تو نوکریاں ملتی ہیں، اگر گھٹ رہی ہو تو نوکریاں چلی جاتی ہیں۔ تو حکومت نے وعدہ یہ کیا تھا کہ یہ 1 کروڑ، عمران خان صاحب نے خود وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، لیکن اس وقت حفیظ پاشا صاحب کی اگر آپ تمام انالیسز دیکھیں جو چھپ بھی رہے ہیں اور وہ گفتگو بھی کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں اگر حکومت اسی طرح چلتی رہی تو 1 کروڑ 20 لاکھ کے قریب نوکریاں چلی جائیں گی۔ دوسری اہم چیز لوگوں کے لیے ہوتی ہے مہنگائی کی شرح، تاکہ اگر وہ اپنے بچے ہیں ان کو پال سکیں، اسکول بھیج سکیں، ماں باپ کے لیے دوا لا سکیں۔ تو ہم نے ان کو 4% کے اوپر دی معاشی ترقی، اور پھر یہ 14% پہ لے گئے، اور کل معاشی ترقی کے نئے نمبرز آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ انفلیشن کے جی انفلیشن کے جی مہنگا، معافی چاہتا ہوں جی جی آپ نے مجھے ٹھیک کیا۔ تو مہنگائی کے نمبرز آپ کے پاس آ گئے ہیں، تو پہلے یہ 14% پہ پچھلے سال لے گئے تھے، اس دفعہ 10.8% پہ۔ تو جو حکومت کہتی تھی کہ ہم 1 پیسہ خرچ نہیں کریں گے، بھینسیں بیچ دیں گے، گاڑیاں بیچ دیں گے، انہوں نے بیچی بھینسیں بھی اور گاڑیاں بھی، مگر اس سال کا بجٹ دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایکسپینڈیچر کا بجٹ ہے، سب سے بڑا وفاقی حکومت کے بالکل خرچے صحیح ہے۔ کا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، آپ استعفیٰ چاہتے ہیں، آپ ریموول آف گورنمنٹ چاہتے ہیں، تو مجھے اس کا موڈ بتائیے، کیا آپشنز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم چلیں گے تو اسی طریقے سے جس کی آئین اجازت دیتا ہے، جس چیز کی آئین اجازت نہیں دیتا وہ تو ہم نہیں کریں گے۔ اور آئین کس چیز کی آپ کو اجازت دیتا ہے؟ آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں، اور جس کی آواز آپ کو برملا بار بار آ رہی ہے، اور ہم سے نہیں صرف آ رہی، تمام سیاسی جماعتوں سے آ رہی ہے کہ آئینی طریقہ کار سے ہم آگے بڑھیں گے، اور ہمارے خیال میں یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ دوسری کو ہم بات کر رہے ہیں، جو اہم بات ہے جو آپ نے سنی شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی، احسن اقبال صاحب سے بھی، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم کر بھی لیں، کر لیں آپ بے شک، لیکن اگر کر بھی لیں تو جس بھنور میں اس کشتی کو پھنسا دیا ہے عمران خان صاحب نے، اس سے ایک مشترکہ حکومت جو ہے اس سے ہم باہر نہیں نکل پائیں گے، یہ ڈوب نہ جائے کہیں بالکل ہماری صحیح ہے۔ معیشت۔ تو آپ فریش الیکشن چاہتے ہیں پھر؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ جب تک کوئی ایک نیا فریش مینڈیٹ نہیں ہوگا جس کے پیچھے عوام کھڑے ہوں گے تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا سخت فیصلے کرنے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ آخری سوال مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کے خواجہ آصف کہتے ہیں نیشنل گورنمنٹ، جو شاہد خاقان عباسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں قومی ڈائیلاگ ہونا چاہیے، احسن اقبال صاحب کہتے ہیں فریش الیکشن ہونا چاہیے، اگین شہباز شریف صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں، تو آپ سارے پارٹی ممبرز تو ایک جگہ پر ایک مطالبے پر فوکسڈ ہو جائیں۔ جی میتلا صاحب، میں نے اسی وجہ سے آپ کو تینوں باتیں بتائیں کہ یہ کس طرح ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کچھ بھی کرنا ہو تو آئین ہمیں صرف اسی چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور مینڈیٹ لیں، اسمبلیوں سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں۔ تو اس کا ذکر جو ہے خواجہ صاحب بار بار کر رہے ہیں کہ یہ ان سے نہیں ہوئے گی، ہمیں ایک مینڈیٹ اسمبلی سے نیا لینا چاہیے تاکہ کم از کم ملک کو ہم سٹیبلائز کر سکیں۔ اسمبلی سے لینا چاہیے مینڈیٹ یا عوام سے؟ آپ اسمبلی سے کہہ رہے ہیں، چلیں دوبارہ ڈاکٹر صاحب اسی بات کا جواب لے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، فریش مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے، الیکشن کی صورت میں بھی ایک آپشن موجود ہے، اور دوسرا اسمبلی سے بھی آپشن موجود ہے کہ اسمبلی سے بھی نیا مینڈیٹ لیا جا سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بجٹ میں 172 ووٹس آپ سیکیور نہیں کر سکے ہیں، 160 ووٹس آپ کو پڑے ہیں، تو سمپل میجورٹی آپ نے لوز کی ہے، تو کیا حرج ہے کہ اگر آپ دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتے ہیں؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ میرے دونوں بھائی بیٹھے ہیں مگر میں سب سے پرانا ہوں،
میں نے 99 میں پولیٹکس شروع کی لوکل باڈی سے، اور 2002 میں پہلی مرتبہ جب پارلیمنٹ میں آیا، یہ چوتھی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں جو بھی گورنمنٹ آئی ہے 6 مہینے 8 مہینے کے بعد یہی اسپیچز ہونا، جو بھی اپوزیشن میں آتا ہے وہی چیزیں جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، جب اپوزیشن میں جاتے ہیں ان چیزوں کو ریگریڈ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہے، اور وہی بندے آپ آج ان کو ادھر بٹھا دو وہ چیزیں اچھی ہو جائیں گی، ادھر بٹھا دو وہ چیزیں بری ہو جائیں گی. مطلب یہ پریکٹس ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی تیسری پارٹی ہے. میں بول رہا ہوں ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر، ہر پارلیمنٹرین کے اندر یہ سوچ ہے، مگر میں نے آج تک 2002 سے لے کے آج تک میری جتنی بھی اسپیچ ہوئی، میں نے مشرف سے لے کے آج تک میں نے غلط چیزوں کو کبھی نہیں کہا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. جو چیزیں اچھی ہیں ان کو آپ اپریشیٹ کریں، جو چیزیں غلط ہیں ان کو آپ ریگریڈ کریں. یہ نمبر 1. نمبر 2 یہ کم سے کم اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں. آپ غیر ضروری کسی کی تعریف بھی نہیں کریں، غیر ضروری کسی کو آپ، جیسے ہم آ جاتے ہیں، میرے دوست جو ہے بھائی ہمارے لیڈر نے یہ کیا، مجھے یہ بتائیں کہ اگر آصف زرداری صاحب کے اوپر الزام لگتا، فریال ٹالپور کے اوپر الزام لگتا ہے یا مراد کسی کے اوپر بھی، تو اس کا جواب ان کو دینا چاہیے. آج اگر خان صاحب کے اوپر لگتا ہے کہ بھئی خان صاحب خود اس چیز میں انوالو ہے، میرے پرائم منسٹر ہے، مجھے اس کے لیے عزت ہے، مگر کم سے کم ان کو جواب دینا چاہیے. اور جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی تب بھی اس طریقے سے میاں صاحب کے ڈیفینس میں سارے چلے جاتے تھے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تقریریں ہوتی تھی. یہ پریکٹس نہیں ہونی چاہیے. آپ ایک تو 5 سال کا ٹینیور ہے، آپ اگر ان ٹینیور آپ مینڈیٹ، ہر مینڈیٹ کو اگر آپ چیلنج کرتے ہیں تو آپ کا کام ہے اس کو الیکٹرل ریفارم کے ذریعے آپ اس کو بہتر کریں. مگر اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ 1 سال کے بعد آپ اس کو کہیں کہ 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹ لے کے بندہ آیا ہے اور وہ چلا جائے. آپ کے اوپر اگر ایسے آپ ہیں تو آپ جائیں، آپ اپنے مینڈیٹ کے لیے آپ اس کو ووٹ آف کانفیڈنس ڈالیں. اگر جو جمہوری طریقہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ بجٹ کے اندر میجارٹی چاہیے یا بجٹ کے اندر 172 کی اسٹرینتھ چاہیے؟ اگر 172 کی اسٹرینتھ چاہیے تو پھر 150 ممبر جو ہونے چاہیے تھے اپوزیشن کے وہ 19 تھے. تو پھر میں یہ بولوں کہ اپوزیشن کے ممبر جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل گئے. یہ تھیوری نہیں ہے. میجارٹی مائنارٹی کا تفاوت یہاں پہ ہوتا ہے. میجارٹی مائنارٹی پاکستان کے اندر ہندو اور مسلم نہیں ہے. میجارٹی مائنارٹی یہ ووٹ ہے جی بالکل جس صحیح. کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ میجارٹی کیا تھی اور اپنا آئین جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ بجٹ پاس کرنے کے لیے، ایکٹ پاس کرنے کے لیے، بل پاس کرنے کے لیے، گورنمنٹ اپنے بزنس پاس کرنے کے لیے سمپل میجارٹی کے اندر بھی اگر کورم پورا ہے وہ بجٹ پاس ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ہے سمپل ڈاکٹر صاحب. میجارٹی کے اندر. تو یہ چیزیں کہنا استعفیٰ دے دیں. کیوں استعفیٰ دیں؟ استعفیٰ تو میں کہتا ہوں کہ جب خان صاحب آئے تھے ایک ایجنڈا لے کے آئے تھے بالکل صحیح. کرپشن کے خلاف، پھر بھی سارے ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے ہو گئی کہ بھئی نہیں، بالکل میاں صاحب صحیح ہے. استعفیٰ نہیں دے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل دوبارہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں. آغا رفیع اللہ صاحب، بات تو ڈاکٹر رمیش کمار صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ ایسے اگر استعفے آنے شروع ہو گئے تو پھر تو ہر 1 سال کے بعد استعفوں کی لائنیں لگ جایا کریں گی، کوئی بھی گورنمنٹ سٹیبل نہیں رہ سکے گی. اور اپوزیشن تو اتنی سکیٹرڈ ہے، اتنی ڈیوائیڈڈ ہے کہ اپنے 160-62 ووٹ ہیں وہ بھی اکٹھے نہیں کر سکتی. دیکھیں انہوں نے 3-4 باتیں کی ہیں. پہلے تو انہوں نے اپنی سیاسی ہسٹری بیان کی، مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اور باقی انہوں نے جو بات کی ہے کہ یہ اچھے پارلیمنٹ کے ممبران باقی سارے جو ہیں وہ کبھی ادھر بیٹھتے ہیں، اس جیسے ادھر ہو جائے، یہ اکلوتے ہیں جو اپنے موقع پر کھڑے رہتے ہیں. تو یہ تو اب پارٹیاں سوچے کہ ان کو دوبارہ کون سی پارٹی آئندہ لیتی ہے، وہ ہر پارٹی خود اس بات کا فیصلہ کرے. اس ٹائم تک تو ان کی بیانیہ کے اوپر میں ان پہ اختلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ جب پارٹی لیتی کیوں ہے پھر اگر یہ غلط ہے تو ایک تو یہ والی بات ہوگی. باقی رہا پارٹیوں میں اپنے قائدین کو ڈیفینڈ کرنا، وہ پرابلم ان کا یہ ہے کہ ان کا کوئی قائد ہے نہیں. پارٹی کے طور پہ انہوں نے جو بات کی صحیح کی ہے. اب یہ اگر یہی بات اپنی پارٹی میں کہتے ہیں کہ ان کے 1 درجن منسٹر کھڑے ہو کے خان صاحب کے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں، خان صاحب کے حق میں باتیں کرتے رہتے ہیں، تو وہ یہ وہاں پر اس کے ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہیں کہ بھائی بیٹھو تم، خان صاحب کو آ کے خود اپنے موقف بیان کرنا چاہیے. آپ کون ہوتے ہو کہ خان صاحب کے یہاں پر جو ہے بیانیہ کے اوپر بیان دے رہے ہوتے ہیں؟ لیکن چونکہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، مجھے ایک پارٹی کی قیادت کے ساتھ میں جب منسلک ہوتا ہوں، جب مجھے اس پر اعتماد ہو، جب مجھے میرا 100% یہ یقین اور ایمان ہو کہ یہ بندہ غلط نہیں ہے،
تو جب میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اس لیے اگر آج میں ان کے ساتھ صحیح ہوں اور کل میں ان کے خلاف ہوتا ہوں تو اس کا مقصد یہ کہ مجھ میں کوئی نہ کوئی فالٹ موجود ہے کہ میں آج اس کو بولوں صحیح ہے اور کل اس کو بولوں غلط ہے. میں اسٹرینتھ کی بات کر رہا ہوں. اپوزیشن کے نمبرز جو ہیں بجٹ کے روز پورے کیوں نہیں تھے, آپ نے اس کو اینالائز کیا ہے؟ میں اطلاع صاحب میں آپ کو آ رہا ہوں, اس پہ آ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ میں ہر بات کا جواب دے دوں. میں پولیٹیکل ورکر ہوں. یہ ہمارے ماشاءاللہ 92 سے پولیٹکس میں ہم تو اتنے پرانی زندگی میں فرسٹ ٹائم ہم اسمبلی میں پہنچے, لیکن اپنا موقف تو پورا ان کے سامنے رکھیں. جی رکھیے. باقی رہا دیکھیں, استعفیٰ مانگا اس لیے ہے کہ استعفیٰ اس لیے نہیں مانگا کہ یہ ہماری خواہش ہے. استعفیٰ اس لیے مانگا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہے. میرے بھائی بات یہ ہے کہ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آپ اس تنخواہ میں, اس لیونگ اسٹائل میں, اس ماحول میں 20,000 30,000 روپے والا بندہ, سفید پوش بندہ آج گزارا کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ آپ سڑکوں پر آ رہے ہیں. میں نے آپ سے دوبارہ کہا کہ ہم آئین اور قانون کے اندر رہ کے انشاءاللہ اس کو ہم بتائیں گے کہ اپوزیشن کیا ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے, ہم ملک کو اور جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. اسد کیسر صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موو لا رہے ہیں آپ؟ بالکل. کب تک آ جائے گی یہ؟ ابھی انشاءاللہ جب ہم دوبارہ آپ کی بات سیشن شروع ہو رہا ہے تو اس سیشن میں انشاءاللہ ہماری بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اپوزیشن کے پاس اس حکومت کو ریموو کرنے کے لیے اور کیا آپشنز ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر مصدق ملک ہمارے ساتھ ہیں, آغا رفیع اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ڈاکٹر رمیش کمار بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر مصدق صاحب یہ فرمائیے, آج بھی بات کی ہے آپ کے رہنماؤں نے, نو کانفیڈنس موو لانے کی بات کی جا رہی ہے اسپیکر صاحب کے خلاف. مجھے بتائیے کب تک آ سکے گی؟ جی میرا خیال ہے یہ جو تمام جماعتوں کی ایک میٹنگ ہوگی, اس کے بعد اس پہ فیصلہ کیا جائے گا. تو میرے خیال میں آپ کچھ دن دیکھ لیجئے ذرا, یہ ہو لینے دیں کانفرنس, آل پارٹی کانفرنس. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کامیاب ہو سکیں گے چونکہ چیئرمین سینٹ والی ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے, آپ کو بڑی زبردست قسم کی شکست فاش ہوئی تھی؟ دیکھیے اس سے فرق نہیں پڑتا نا. میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن اپنا کام نہ کرے تو ہم چلے جاتے ہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. ہم نے بجٹ کو بھی اپوز کیا, بجٹ پاس ہو گیا کیونکہ جو نمبرز ہیں وہ اس وقت حکومت کے پاس ہیں, حکومت نے پاس کروا لیے. لیکن جس قسم کا یہ بجٹ ہے اس کے جو اثرات لوگوں کے سامنے آئیں گے, اور ایک تو آپ نے دیکھ لیا کہ پیٹرول کے اوپر یعنی 55 روپے کے پیٹرول کے اوپر 45 روپے ٹیکس لگا دیا. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ منی بجٹ اپروول سے پہلے آ گیا. تو ان موجودہ حالات میں اپوزیشن کے نمبرز کم ہوں یا زیادہ ہوں, یہ اپوزیشن کا فرض ہے کہ وہ عوامی حق میں اپنی آواز کو بلند کرے اور بار بار اسمبلی کے اندر یہ معاملہ جو ہے لے کر جائے. ایسا لگ رہا ہے جیسے اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس موو لا کر آپ کوئی لٹمس ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور پھر آپ کوئی وزیر اعظم کے خلاف تحریک لائیں گے. دیکھیے مجھے اس سے غرض نہیں ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وزیر اعظم کے خلاف تحریک جو مجھے آپ کو بڑا خطرہ ہونا چاہیے, اور جو مجھے بھی خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہے تو یہ بات ہاتھ سے نکل جائے گی. آپ شکر کریں خدا کا کہ اس وقت سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عوام کی آواز بن کے سامنے آنے کے لیے تیار ہیں. ان علاقوں میں پاکستان کے جہاں پہ عوام کی آواز سیاسی جماعتوں کے ذریعے سامنے نہیں آتی, بچے تو ان کے بھوکے ہوں گے, نوکریاں تو ان کی جائیں گی, مہنگائی تو ان کی کمر توڑے گی, یہ کورونا کی وجہ سے 30-40 ہزار لوگ تو مر سکتے ہیں, اور یہ جو اس وقت ٹڈی دل آیا ہوا ہے اس سے لوگوں کی کھڑی فصلیں جب تباہ ہو جائیں گی تو آپ دعا مانگیں کہ اپوزیشن اپنا اس وقت. لیکن اپوزیشن تو بہت ہی زیادہ اس سے ڈیویٹیڈ ہے, ایک نارتھ میں ہے, دوسری پارٹی ساؤتھ میں ہے, وہ ایک جگہ پہ فوکسڈ نہیں ہے. نظر نہیں آتے کہ ان کی ایفرٹس جو ہیں وہ کسی ایک نقطے کے لیے ہو سکتی ہیں, ایک پوائنٹ آف ویو کے لیے ہو سکتی ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی اشارے کا انتظار کیا جا رہا ہے. کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ یعنی اس وقت ہر سیاسی جماعت جو ہے, اس وقت 2 سیاسی جماعتیں تو آپ کے پروگرام میں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ میرے بعد آغا صاحب سے پوچھ لیجیے, ہم دونوں یہ کی بات. لیکن آپ ڈاکٹر صاحب دونوں کا موقف ڈیفرنٹ ہے. وہ معافی مانگنے کی بات کر رہے ہیں کہ معافی مانگ لیں خان صاحب تو معاملات ٹھیک ہے. آپ جو ہے آپ کی پارٹی سے 4 ڈیفرنٹ اسٹینسز سامنے آتے ہیں. کوئی کہتا ہے نو کانفیڈنس موو, کوئی فریش الیکشن کی بات کرتا ہے, کوئی بات کرتا ہے.
دیکھیں نا میتلا صاحب، میں نے آپ کو ساری بات سمجھانے کی کوشش کی، میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں. جی پیپلز پارٹی یہی کہہ رہی ہے کہ جس چیز کی آئین اجازت دیتا ہے، اگر موقع وہ کریں آیا، گے، ٹھیک ہے. جماعتیں جو ہیں وہ نئی بات اگر یہ ملبہ جو غربت کا اور افلاس کا ہے اپنے اوپر نہیں پڑنے دینا چاہتی تو ووٹ بھی ہو سکتا ہے اسمبلی کے اندر نو کانفیڈنس. لیکن جو دوسری بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کی آواز لے کر ہم سڑکوں پر نہ جائیں، اگر بالکل اسمبلی صحیح ہے. میں نہ سنی جائے، تو آپ سوچتے ہیں کس قسم کی انارکی ہو. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. اچھا مصدق ملک صاحب، بریف سے کمنٹس کر دیجئے. آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں کا، ناراض جو لوگ ہیں ان کا رابطہ ہے اور وہ ان کا نمبر کیا ہے؟ نہیں، مجھے اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جو ان کے ناراض ہیں، ہمارے ساتھ شام کو بیٹھتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں پارٹی کے خلاف، عمران خان صاحب کے رویے کے خلاف، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ بات ہمیں اس وقت آگے لے کر جانی چاہیے، کیونکہ وہ کانفیڈنس میں کرتے ہیں. ہماری اسمبلی میں دوست ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. مگر ان کی پارٹی کے اندر آپ فیصل باوٹا صاحب کی بات سن لیں، انہوں نے کیا کہا تھا اس کے اجلاس میں، جو کابینہ کا اجلاس ہے اس میں. آپ فواد چودھری صاحب کا وہ انٹرویو نکال لیں، آپ راجہ ریاض صاحب کی گفتگو فلور کے اوپر بھی اور فلور کے باہر بھی نکال کے دیکھ لیں. تو یہ تو 3 لوگ ہیں جو آ گئے خبروں میں، لیکن ہمارے جو جاننے والے ہیں، جو دوست ہیں، وہ بہت ناراض ہیں. کسی کا کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا، بالکل کیونکہ صحیح، ترقی ایسے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہو. کیونکہ یہ اکٹھا نہیں کر پا رہے، کیونکہ ملک کی اقتصادی ترقی منفی میں چلی گئی تو بھائی اقتصادی ترقی منفی میں چلی گئی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، یہ پی آئی اے والا سول ایویشن والا کرائسس بہت بڑا ہوا ہے. اقوام متحدہ تک نے اپنے جو ان کی لسٹ تھی اس سے پی آئی اے کو نکال دیا. نہ صرف پی آئی اے کو بلکہ جتنے ہمارے ایویٹرز تھے پاکستان کے، ان سب کو بھی انہوں نے اپنی جو لسٹ تھی اس سے نکال دیا ہے. بہت بڑا ڈینٹ ہے پاکستان کے لیے انٹرنیشنلی. تو ان سب کا کون ذمہ دار ہے؟ اتنے اناڑی پن کے ساتھ چیزیں آپ کر رہے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. میں آپ کے جواب کے اوپر آتا ہوں. میں ایک آدھے منٹ کا وہ جواب دوں گا آگا بھائی کو کہ سمجھ کی بات ہے کہ میرا کیا. میں نے کہا ہے کہ آپ جہاں پہ بھی رہیں، بالکل کوئی نہ کسی کو فالو کرتا ہے. میں آج اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آنےسٹ ہے، ایماندار ہے اور اس کی ول ہے اس ملک کو قرضوں سے نجات دلانے کی، تب میں اس کی ٹیم کا حصہ بناؤں. مگر پھر بھی مجھے اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا چاہیے. یہ اگر عمران ان خان کی صاحب کی ول ہے، لیکن سارے فائدے مافیاز کو کیوں جاتے ہیں؟ نہیں، میں یہ صرف اس کا پیٹرول 1 والا منٹ. ایشو دیکھ لیجئے. جان بوجھ کے پیٹرولیم منسٹری کے جو آفیشل تھے انہوں نے مارچ میں خط لکھ کر رکوایا اور او ایم سیز کو کہا کہ آپ آئل امپورٹ نہ کریں، اور اس کے بعد دیکھ لیں اتنا بڑا کرائسس جنریٹ ہو گیا. میں آگاہ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ میں نے کہا ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ اپنے ضمیر کو ضرور زندہ رکھیں کہ اگر کسی کے اوپر پرسنل اگر کوئی ایسی بات ہو کہ سر یہ آپ کے بارے میں یہ آیا ہے، تمیز کا دائرہ ضرور ہونا چاہیے، ریسیپروکل ریسپیکٹ ضرور ہونا چاہیے. وہ لوگ جو ہماری طرف سے ہیں یا اس کی طرف سے ہیں، کسی پولیٹیکل پارلیمنٹ کا ماحول خراب کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. اسپیکر صاحب کو اس حوالے سے ایز اے کسٹوڈین انہوں نے ایک رولنگ بھی دی ہے اور اس رولنگ کے اوپر عمل کرانا چاہیے کہ یہ ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے پیشن کے ساتھ. اب آ جائیں پی آئی اے کے اوپر. ہر چیز کے میرٹ اور ڈی میرٹس ہوتی ہے، کچھ اس کے فائدے ہیں، کچھ نقصان ہے. مگر جب آدمی کا ایک ہی نظریہ ہو، جب آدمی کی پوائنٹ ایک ہی ہو، تب مجھے اداروں کا اصلاح کرنا ہے، مجھے رائٹ ڈائریکشن میں جانا ہے، مجھے کرپشن یا کسی چیز کو بلیک میلنگ کو کمپرومائز نہیں کرنا ہے. تو پھر آدمی کو ان اپنے اصولوں کے اوپر، نظریے کے اوپر اگر چلتا ہے تو اس کے کچھ ڈی میرٹس بھی ہوتے ہیں. اگر مجھے یہ بتاؤ کہ پی آئی اے کی ابھی جیسے رپورٹ آئی، نظروں سے سامنے پتا چلا کہ یہ لوگ ہیں جو فیک انٹریز ہیں، جو فیک اپوائنٹمنٹس ہیں، خدا نے خواستہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، کہیں پہ کچھ ہو جائے اور اس کا اگر سرٹیفکیٹ بعد میں آ جائے تو آپ کہیں گے بھائی 10 سال تو چلو یہ تھے، مگر اس کے بعد تو 2 سال تو یہ بھی گورنمنٹ تھی نا، اس بالکل نے صحیح. کیوں نہیں کیا؟ تو کیوں آدمی اپنے اوپر چیزیں لئی؟ میں سمجھتا ہوں جس ٹائم پہ جو ٹائم جس بندے کو جس کام کے لیے ملا ہے وہ اپنا فرض سمجھ کے رائٹ ڈائریکشن میں کام کرے. یہ نہیں سوچے کہ بھائی مجھے اس رائٹ ڈائریکشن کرنے سے مجھے میرے ملک کی یہ بدنامی ہوگی. بھائی ملک کے اندر اگر ماضی میں اس طریقے سے چوریاں ہوئی ہیں، اگر اس قسم سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے جو ایف اے ٹی ایف آج بھی ہمیں کہہ رہا ہے، اگر ٹھیک ان ہے، چیزوں کو ہم ڈیفینڈ کریں گے، اگر لیاری بالکل میں صحیح ہوا ہے. ہے ان چیزوں کو ڈیفینڈ کریں گے،
اگر ایم کیو ایم نے کراچی میں ماضی میں یہ کیا ان چیزوں کو ڈیفینڈ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب۔ میں آغا رفیع صاحب، لیاری میں بدماشی بھی کرتے رہے ہیں، قتل و غارت بھی آپ کرواتے رہے ہیں، احتساب سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی منگل کے روز کہا ہے کہ اگر وہ 4-5 لوگوں کو یا 10 لوگوں کو NRO دے دیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ پورا عرصہ اپنا حکومت کا کر بھی سکیں گے۔ آپ بیسیکلی تو NRO مانگ رہے ہیں۔ میتلا صاحب دیکھیں، یہ بیچارہ NRO دے ہی نہیں سکتا، پہلی بات تو یہ ہے۔ ایک بات، کیونکہ جس طریقے سے یہ آئے NRO دینے کی ان کی پوزیشن ہی نہیں ہے۔ آپ PIA پہ میں جب ڈاکٹر صاحب کا جواب سنا، میں سمجھا کہ یہ سمجھدار آدمی یہ زمین کی بات کر رہے ہیں اور کافی دیر سے زمین پر لیکچر دے رہے ہیں، کوئی اچھی بات کریں گے، یہ اپولوجائز کریں گے، یہ کہیں گے کہ غلطی ہو گئی۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کوئی کام تھا منسٹر کا؟ یہ تو 800 لوگوں کے اوپر الزام لگایا اور اس نے کہا کہ 200 لوگ، آپ پہلے ان 200 کو آئیڈینٹیفائی کرتے، ان کے خلاف ایکشن لیتے اور پھر اسمبلی میں آ کے کہتے کہ جی یہ 800 میں سے 200 لوگ پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے، زکر نے، بکر نے، جس نے بھی کیا تھا، ان لوگوں نے یہ غلط کام کیا، یہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا، باقی اب الحمدللہ ہمارا ادارہ صاف ہو گیا۔ آپ نے ادارے کو متنازع کیا، آپ نے میرے ملک کی کسی کے بات کر آ گئے، یہ ملک میرا ہے، اس پہ اگر آج میں اگر اپوزیشن میں بیٹھا ہوں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ بیوقوف لوگ میرے ملک کے ساتھ ایسا کام کریں۔ میں جو دیکھیں بات صاف ہے، ہر فورم پہ ہم اس کے اگینسٹ بھی جائیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہائی کورٹ نے وہ اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں کی، ہم انشاءاللہ تعالی ہر فورم پہ اس کے خلاف کریں گے۔ یہ ملک کو رسک پر لے کے جا رہے ہیں، یہ بالکل صحیح۔ دیکھیں یہ وہاں لے کے جائیں گے جہاں ان کو بولو یو ٹرن ہر جگہ ہوتا ہے، یہاں یو ٹرن نہیں ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے آغا رفیع اللہ صاحب، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔